बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। दोस्तों, आज राह इश्क निखरा हुआ सोना पार्ट 3 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं हम आज अपने मौजू की तरफ। राह इश्क निखरा हुआ सोना पार्ट 3। गुलामों को बुलाती हैं मेरे सरकार की गलियां, गुलामों को बुलाती हैं मेरे सरकार की गलियां, गुलामों को बुलाती हैं मेरे सरकार की गलियां, चलो बिगड़ी बनाती हैं मेरे सरकार की गलियां, चलो बिगड़ी बनाती हैं मेरे सरकार की गलियां। मदीने में मुसलसल नूर की बरसात होती है, मदीने में मुसलसल नूर की बरसात होती है, यहाँ पे नूर में डूबी हुई हर रात होती है, हमेशा जगमगाती हैं मेरे सरकार की गलियां, हमेशा जगमगाती हैं मेरे सरकार की गलियां। मेरे सरकार की गलियों का हर मंजर सुहाना है, मेरे सरकार की गलियों का हर मंजर सुहाना है, यहाँ पर मुंतज़िर पलकें बिछाने को ज़माना है, मेरे सरकार की गलियों का हर मंजर सुहाना है, मेरे सरकार की गलियों का हर मंजर सुहाना है, यहाँ पर मुंतज़िर पलकें बिछाने को ज़माना है, यहाँ पर मुंतज़िर पलकें बिछाने को ज़माना है, कि सबको याद आती हैं मेरे सरकार की गलियाँ, कि सबको याद आती हैं मेरे सरकार की गलियाँ। और इन्हीं गलियों में जब आका मेरे तशरीफ़ लाते थे, इन्हीं गलियों में जब आका मेरे तशरीफ़ लाते थे, तो नौरानी महक से सारी गलियों को सजाते थे, तो नौरानी महक से सारी गलियों को सजाते थे। महक अब भी लुटाती हैं मेरे सरकार की गलियां, महक अब भी लुटाती हैं मेरे सरकार की गलियां। और जो इन गलियों की यादों में सदा आंसू बहाते हैं, जो इन गलियों की यादों में, जो इन गलियों की यादों में, जो इन गलियों की यादों में सदा आंसू बहाते हैं, मेरे आका ज़रूर इनको मदीने में बुलाते हैं, मेरे आका ज़रूर उनको मदीने में बुलाते हैं। जो इन गलियों की यादों में सदा आंसू बहाते हैं, मेरे आका ज़रूर उनको मदीने में बुलाते हैं। गले उनको लगाती हैं मेरे सरकार की गलियां, गले उनको लगाती हैं मेरे सरकार की गलियां, गले उनको लगाती हैं मेरे सरकार की गलियां। गुलामों को बुलाती हैं मेरे सरकार की गलियां, चलो बिगड़ी बनाती हैं मेरे सरकार की गलियां, चलो बिगड़ी बनाती हैं मेरे सरकार की गलियां। और मदीने में मुसलसल नूर की बरसात होती है, मदीने में मुसलसल नूर की बरसात होती है, यहाँ पे नूर में डूबी हुई हर रात होती है, हमेशा जगमगाती हैं मेरे सरकार की गलियाँ, हमेशा जगमगाती हैं मेरे सरकार की गलियाँ, हमेशा जगमगाती हैं मेरे सरकार की गलियाँ। चलो बिगड़ी बनाती हैं मेरे सरकार की गलियाँ, चलो बिगड़ी बनाती हैं, चलो बिगड़ी बनाती हैं मेरे सरकार की गलियाँ, मेरे सरकार की गलियाँ, मेरे सरकार की गलियाँ। जब ताजदार कायनात अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पाक के बाद, ज़ाहरी विसाल के बाद, हज़रत बिलाल मदीनतुल मुनव्वरा छोड़कर शाम के शहर हलब चले गए,
تو ایک رات بہت بے چین رہتے تھے۔ ایک رات ذرا سی آنکھ لگی تھی کہ قسمت بیدار نے انہیں آواز دی۔ پلٹ کر دیکھا تو طلعت زیبائے رسول سے سارا گھر منور تھا۔ چہرہ نور سے تجلیات کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے؟ کیا تمہارے دل میں کبھی ہماری ملاقات کا شوق پیدا نہیں ہوتا؟ خواب سے اٹھے تو ان پر ایک عجیب رقت انگیز کیفیت طاری تھی۔ آنکھیں اشک بار تھی اور زبان لبیک یا سیدی کا نعرہ تھا۔ اٹھے اور فوراً مدینے کی طرف چل پڑے۔ جذبہ شوق کی اضطراب میں شب و روز چلتے رہے۔ مدینۃ المنورہ جب قریب آ گیا تو دل کا حال قابو سے باہر ہو گیا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور وادیوں سے پیچھے دور کی بہت سی یادیں وابستہ تھی، ایک ایک کر کے حافظے میں تازہ ہونے لگیں۔ چند قدم اور کچھ آگے بڑھے تو سامنے مدینہ چمک رہا تھا۔ اچانک سیلاب کا بند ٹوٹ گیا۔ شدت غم سے کلیجہ پھٹنے لگا۔ بے ساختہ منہ سے ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کچھ دیر کے بعد سکون ہوا تو اٹھے۔ دیوانہ وار زار و قطار روتے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی اہل مدینہ میں ایک شور گریاں کا بلند ہوا۔ چاروں طرف سے جانثاروں میں بھیڑ لگ گئی۔ پھر وہ عالم احاطہ تحریر سے باہر ہے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب کے روضے پر حاضر ہوئے۔ روتے روتے ہچکیاں بن گئی، غم سے سینہ دہکنے لگا۔ تربت انور کے سامنے پہنچتے ہی ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا، چیخیں مار کر زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی کی حالت قابو سے باہر تھی۔ جیسے ہی تاجدار کائنات کی قبر انور پر نظر پڑی تو آپ کا صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا۔ آپ ایک دم گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اسی عالم میں لوگ انہیں اٹھا کر لے گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو کئی دن یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ جب تک مدینے میں رہے عشق و محبت کی دنیا میں ہمیشہ بے چینی ہوتی رہی۔ جب تک مدینے میں رہے عشق و محبت کی دنیا اتھل پتھل ہوتی رہی۔ ایک دن لوگوں نے اذان کے لیے اصرار کیا۔ اب جب تک مدینے میں رہے، مدینے کی گلیوں میں گھومتے تو صدا ایک ہی زبان پہ تھی، یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احد تک جاتے تو یہی صدا، یا محمد۔ جنت البقیع شریف میں جاتے تو یہی صدا، یا محمد۔ مدینے کی گلیوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں تاجدار کائنات کی خوشبو جناب بلال کو آ رہی تھی۔ حضرت بلال اپنے محبوب کے فراق میں، محبوب کی نگری میں بڑی بے تابی کے عالم میں تھے۔ ایک ہی زبان پہ نعرہ تھا، یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عاشق ہی جان سکتا ہے یہ کیفیت، ایک عاشق ہی جان سکتا ہے۔ اور حضرت بلال سے بڑا کون عاشق ہے؟ حضرت بلال نے اپنے محبوب کی محبت میں کیا کچھ برداشت نہیں کیا۔ جناب بلال نے اس محبت کو پانے کے لیے اپنے جسم کا، اپنی ذات کا نذرانہ پیش کیا، اپنے تکلیفیں برداشت کی، اپنے ماریں کھائی، غلامی میں بکتے رہے۔ تاجدار کائنات کی محبت و عشق میں جناب بلال کی گلے میں رسی ڈال کر پورے عرب میں پھیرایا جاتا، لیکن جناب بلال نے کبھی بھی یا محمد کا نعرہ نہیں چھوڑا۔ لیکن اب دوستو، تاجدار کائنات بلال کے محبوب مکرم کا ظاہری وصال ہو گیا تھا، لیکن بلال آج اس نگری میں تھے جس نگری میں بلال کا محبوب تھا۔
یہ جو بلال کے محبوب کی نگری تھی، جن گلیوں میں بلال کے محبوب چلتے تھے تو جناب بلال کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی۔ حضرت بلال کی صبح ہی چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر کے ہوتی تھی۔ حضرت بلال 5 وقت اذان پڑھتے، 5 اذانوں میں تاجدار کائنات کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جناب بلال جب بھی تاجدار کائنات کا اذان میں نام لیتے تو کریم آقا کی زیارت ہو جاتی۔ اب وہ بلال بھی ہیں، مدینۃ المنورہ بھی ہے، لیکن جناب بلال کے ظاہراً ان گلیوں میں محبوب نہیں ہیں۔ پورا مدینہ حضرت بلال کی حالت دیکھ کر بے چین و بے قرار تھا۔ ایک دن لوگوں نے اذان کے لیے اصرار کیا تو آنکھیں ڈبا آئیں، فرمایا وہ زمانہ پلٹا لاؤ، تم لوگ وہ زمانہ واپس لاؤ، اگر لا سکتے ہو تو وہ گھڑیاں جن گھڑیوں میں میرے محبوب ظاہراً میرے سامنے ہوتے تھے، تم لوگ وہ زمانہ پلٹاؤ، اگر پلٹا سکتے ہو تو میں اذان پڑھتا ہوں۔ جب میرے سرکار وہ زمانہ لوٹا دو، جب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور میں شہادت کی انگلیوں سے ان کی طرف اشارہ کرتا تھا، جواب سن کر جب لوگ پریشان ہو گئے تو پھر شہزادہ رسول راکب دوش مصطفیٰ جگر گوشائے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ راضیہ مرضیہ زکیہ تقیہ رقیہ مخدومہ کونین شہزادی کائنات سیدۃ النساء العالمین نور چشم رحمت للعالمین مخدومہ کائنات صدیقۃ الکبریٰ صدیقہ کائنات بنت خیر الورا بانو مرتضیٰ سیدہ زہرا کے لال شہزادہ رسول فرزند رسول راکب دوش مصطفیٰ نواب کربلا کریم کربلا سید الشہداء جناب امام عالی مقام سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی سرکار میں مدینے کے لوگ حاضر ہوئے۔ لوگوں کو کتنا یقین تھا، کتنا یقین تھا کہ حضرت بلال شہزادہ رسول کی بات نہیں ٹالیں گے، کتنا یقین کامل تھا۔ اور کس ہستی کا نام ہے حسین، کس ہستی کا نام ہے، کس مقام، کس شان، کس عظمت، کس بلندی کے مالک ہیں امام عالی مقام، کہ مدینۃ المنورہ کے لوگوں کو کتنا یقین تھا کہ یہ عاشقوں کے امام، یہ حضرت بلال وہ جو کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھ چکے تھے، جن کی آواز جنت کے محلات میں سنائی دیتی تھی، جن کے لیے تاجدار کائنات جنت کی حور سے کہہ اٹھے تھے کہ تو میرے بلال کو کیا سمجھتی ہے، جن کو تاجدار کائنات سینے سے لگاتے تھے، لوگوں کو کتنا یقین تھا کہ وہ امام عالی مقام کریم کربلا نواب کربلا راکب دوش مصطفیٰ نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہ جگر گوشہ مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی بات نہیں ٹالیں گے۔ اسی یقین کو لے کے مدینۃ المنورہ کے لوگ شہزادہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ جناب بلال کو کہیں کہ وہ اذان پڑھیں۔
بلاہر جب حضرت بلال حبشی نے دیکھا نا فرزند رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سامنے وہ نقشہ نظر آیا نا الحسین منی و انا من الحسین، یاد آیا کہ تاجدار کائنات تو خطبہ چھوڑ دیا کرتے تھے نا جب امام حسین مسجد میں تشریف لاتے۔ پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نقشہ یاد آیا جب تاجدار کائنات مصلی امامت پہ تشریف فرما تھے، تو جب امام علی مقام تشریف لائے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اقدس نہیں اٹھایا تھا، آپ سجدہ کی حالت میں تھے اور پشت مبارک پہ امام علی مقام تشریف فرما تھے۔ پھر وہ بلال، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ منظر یاد آیا جب مدینے کی گلیوں میں تاجدار کائنات کے مبارک کندھوں پہ امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوتے۔ پھر جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ منظر یاد آیا جب تاجدار کائنات اپنی گود میں بٹھا کر امام علی مقام کے بوسے لیا کرتے تھے۔ وہ سارے منظر جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کے سامنے تھے۔ جب نظر پڑی نا امام علی مقام کے چہرہ اطہر پہ، وہ یاد آیا، پھر وہ دوسرا محمد سامنے آیا۔ یہ شہزادے جناب حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، نویرین سارا نقشہ مصطفیٰ تھے۔ یہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ نقشہ مصطفیٰ، یہ سیرت مصطفیٰ، یہ صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور امام حسین علیہ السلام، کیا بات! جب امام حسین علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اذان پڑھیں، امام علی مقام کے کہنے پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جس وقت مینار پر کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ اکبر کہا تو سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا، لوگوں کے دل ہل گئے، آہو فغاں سے ہر گھر میں قیامت کا منظر برپا ہو گیا۔ پردہ نشین عورتیں جذبہ بے خودی میں گھروں سے نکل آئیں، کم سن بچے اپنے والدین سے پوچھنے لگے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آ گئے ہیں، کیا ہمارے آقا بھی آ گئے ہیں؟ ہمارے آقا کب واپس تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال نے جب اذان کا پہلا فقرہ بولا تو مدینہ ہل گیا۔ یہ حضرت بلال کی پہلی اذان تھی تاجدار کائنات کے وصال پاک کے بعد۔ آقا قریب کے ظاہراً وصال کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھنی چھوڑ دی تھی، کیونکہ حضرت بلال جب بھی اذان پڑھتے تاجدار کائنات تشریف فرما ہوتے۔ جب محبوب مکرم کا ظاہری وصال پاک ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھنی چھوڑ دی۔ آج پہلی دفعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ المنورہ کی فضاؤں میں اذان پڑھ رہے تھے۔ سارا مدینہ ہل گیا، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان، اور زبان پہ ایک ہی فکرہ تھا، حضرت بلال آ گئے ہیں، کیا ہمارے آقا بھی تشریف لے آئے ہیں؟ کیا سرکار بھی واپس آ گئے ہیں؟ اذان دیتے ہوئے حضرت بلال جب کلمہ شہادت پر پہنچے تو حالت غیر ہو گئی۔ حسب عادت انگلیوں کا اشارہ کرنے کے لیے نگاہ صحن مسجد کی طرف اٹھ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پہلی اذان تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سامنے نہیں تھا۔ ایک عاشق دلگیر اس دردناک حالت کی تاب نہ لا سکا۔
فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی اور عشق کی دبی ہوئی چنگاری جاگ اٹھی، پھر ہجر رسول کا غم سینوں میں تازہ ہو گیا۔ دھاڑے مار مار کے حضرت بلال رونے لگے۔ اس واقعہ کے بعد بہت دنوں تک اہل مدینہ کی پلکیں بھیگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مدینہ المنورہ میں رہے دل کا زخم رستا رہا، غم فراق ضبط نہیں ہو سکا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ کتنی رقت انگیز کہانی ہے ایک حبشی نیاد غلام کی، جس کے تن کی سیاہی غلاف کعبہ میں جذب ہو گئی اور جس کے دل کا نور عرش کی قندیل نے مستعار لیا، جو اپنے نسب کے اعتبار سے غلام تھا لیکن حسب میں ملت اسلام کا آقا کہلایا۔ او خوش نصیب حضرت بلال، کتنے خوش نصیب حضرت بلال کہ عشق رسالت کے فیضان نے ایک غبار مشت کو کائنات کی دل کی دھڑکن بنا دیا۔ کیا مقام ایک عشق مصطفیٰ کی وجہ سے مقام پایا، کیا عزتیں ملی، کیا شرف ملا۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے ہی ایسا، یہ نواز دیتا ہے، یہ نواز دیتا ہے۔ یہ حبشی نیاد غلام کو کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ وہ آج بھی عالم اسلام میں عاشق رسول کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے عشق رسول، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے عشق رسول۔ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سرمایہ عطا فرمائے۔ مالک اپنے محبوب کی محبت، عشق، سچی پکی غلامی محبوب کی آل کی، اولاد کی، اصحاب کی عطا فرمائے۔ مالک اس طرح حضرت بلال نے امام علی مقام کے کہنے پہ اذان پڑھی، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ وہ سچی محبت عطا فرما، سرکار کی اولاد کی، کریم کربلا کی، سیدہ کائنات کی۔ مالک ہم پہ بھی اپنی نگاہ کرم فرما۔ دوستو، بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ خاص کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو کسی مشکل میں ہے آسانی پیدا فرمائے، جتنے بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جتنے بیمار ہیں مالک ان کو صحت کامل اور عاجلہ عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں میری ساری دعائیں آپ سب کے لیے، جس نے جہاں سے دعاؤں کے لیے کہا سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ اس میں سے کیا سیکھ رہے ہیں۔ دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں مل جائیں گی۔ اللہ حافظ۔